नाज़रीन, प्रोग्राम दोराहा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपकी होस्ट सीमाब आसिफ और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बुज़ुर्ग प्रोफेसर इमैनुअल मुमताज़ साहब। हम उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है हमारी ऑडियंस, उनसे बातचीत होती रहेगी। आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि जो टॉपिक आज के प्रोग्राम में हमने सिलेक्ट किया है वो तमाम उम्र के लोगों के लिए है और हमारे बहुत से सवालों का जवाब है। तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि आप अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके रखें, क्योंकि आज के प्रोग्राम में आपको बहुत सी टिप्स मिलने वाली हैं जिससे हमारे वॉक्स ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, पॉजिटिव तब्दीलियाँ आ सकती हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे तरक्की बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है। चाहे हम बात करें एजुकेशन की, चाहे हम बात करें कम्युनिकेशन की, चाहे हम बात करें साइंस की, टेक्नोलॉजी की, हर चीज़ की। एक माउस के क्लिक के साथ हम दुनिया के किसी भी कोने में एक सेकंड में कनेक्ट हो जाते हैं। एक बॉल जो लंदन में खेली जा रही है, एक वाक़या जो दुनिया के किसी कोने में भी हो रहा है, स्प्लिट ऑफ सेकंड्स में हमें भी उसका उसी तरह से पता चलता है। हम ग्लोबलाइजेशन के उस प्रोसेस के विटनेस हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है। मुआशरे, उनकी इक़दार, उनकी बातें हम सब एक दूसरे से अडॉप्ट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसके हम ये भी देख रहे हैं कि ना सिर्फ हमारे मुआशरे में बल्कि दुनिया में हर जगह पे बेचैनी, साथ साथ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हमारे ज़माने में ये होता था कि अगर किसी बुज़ुर्ग ने हमें कुछ कहा, डांटा, तो हम जवाब देना तो बहुत दूर की बात होती थी, हम चुप करके सारी डांट खा लेते थे और बहुत अरसे के बाद उनको पता चलता था कि इस बच्चे ने तो ये किया ही नहीं है। लेकिन हमें ये जुर्रत नहीं होती थी या हमें वो बात नहीं थी कि हमने मुड़ के जवाब देना है। लेकिन अगर अब हम नज़र दौड़ाते हैं, हम अब देखते हैं तो बातें बहुत बदल गई हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज का प्रोग्राम ख़ास नौयत का है और आज का टॉपिक है ही गुस्सा। गुस्सा क्या है, गुस्सा किन बातों पे आता है, क्या हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? हम इन सारी बातों को आज डिस्कस करेंगे प्रोफेसर इमैनुअल मुमताज़ साहब के साथ। जी सर, कैसे हैं आप? खुदावंद का शुक्र हो, ठीक हूँ। मैं पर्सनली बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज का टॉपिक जो चूज़ किया गया है वो वाकई ही बिल्कुल यूनिक है और नीड ऑफ द टाइम भी है। ऐसी बात है कि एक नहीं, कुछ नहीं, हम सब के सब बहुत ज़्यादा गुस्से में रिएक्ट करने लग गए हैं। पेशेंस लेवल हमारा कम हो गया है। तो इससे पहले कि हम गुस्से की बारीकियों में जाएं, मैं सर ये चाहूँगी कि आप हमें ये एक्सप्लेन करें कि गुस्सा होता क्या है, गुस्सा है क्या? खुदा ने इंसान को बनाया, जब तरतीब दिया तो उसके अंदर जहाँ और सारी खूबियाँ रखी, उन सारी खूबियों में गुस्सा भी है जी। और ये बड़ा नॉर्मल है, नॉर्मल एटीट्यूड है इंसान का कि वो गुस्सा करे। पर गुस्सा पहले नहीं है, ये टॉप पे नहीं है, अव्वल नहीं है, हमेशा ये सानवी है, सेकेंडरी चीज़ है। पर पहले कुछ होता है, उस होने के नतीजे में इंसान फिर रिएक्ट करता है। वो चीज़ें जो उसको इरिटेट करती हैं, जो उसको इर्ताश लाती हैं, उसको मुंतशिर करती हैं, उसके लिए ऐसी सूरत हाल पैदा करती हैं कि इंसान उसको माइंड करे। उस माइंड करने की कैफियत को हम गुस्सा कहते हैं। बिल्कुल। और ये बड़ा नेचुरल है, होना चाहिए। एक नेचुरल इमोशन है। यस, ये नेचुरल इमोशन है और इसकी ये हर दौर में रहा है, इंसान की फितरत का हिस्सा है ये। बिल्कुल। और ये हर दौर में रहा है। ग्रीक के लोग जो थे वो भी इसको फिर कैटेगराइज करते हैं। ग्रीक वर्ड है माइथोस। माइथोस का मतलब होता है वो गुस्सा जो आपे से बाहर हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जिसमें एंगर की वो सूरत हाल जब इंसान उसको कंट्रोल ना कर सके, उसको कहते हैं खुल्लम खुल्ला तैश, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। आजकल बहुत कॉमन है। दूसरी उसकी जो काइंड है जिसको ग्रीक लोगों ने एक्सप्लेन किया वो है ओर्गे। ओर्गे का मतलब होता है गुस्सा ही, पर इंसान उसको दबा लेता है। दबा हुआ गुस्सा, दबी हुई नाराज़गी जो इंसान अंदर ही रखता है, वेरी सून क्विकली उसको रिएक्ट नहीं करता, लेकिन गुस्सा रहता है, अपने अंदर दबाए रखता है। और एक तीसरा जो वर्ड है उसके लिए ग्रीक का वो है एग्नेक्थीसिस। वो होती है रास्त खुफगी,
راست خفگی, رائٹیس اینگر, اینگر ہے بٹ دیٹ از رائٹیس اینگر. تو یوں یہ اس کو 3 طرح سے گریک لوگوں نے کیٹیگرائز کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں ہی صورتیں جو ہوتی ہیں یہ انسان اپنی زندگی میں اس کے بارے میں ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک, بہت الیبریٹ کیا آپ نے, اچھا سا. یہ تو ویسے غصے کی اقسام تو مجھے بھی نہیں پتا تھی, یہ میں نے بھی آج سیکھی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے سیکھا کہ غصہ ایسا ہوتا ہے, اس طرح کا ہوتا ہے. غصے کی جو مینجمنٹ ہے, ہمارا بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ غصے کی قسم کوئی بھی ہو, ہمیں زیادہ ہو, ہم طیش میں آ رہے ہوں, یا ہم غصے کو صحیح وقت پہ کر رہے ہوں, لیکن اس کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ ہم سب کی الگ الگ ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ غصے کو کنٹرول کرنا یا غصے کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے؟ خدا نے جب انسان کو کریٹ کیا نا تو اس کے اندر اس کے اپنی روح پھونکی, پھر وہ زندہ ہوا, جیتی جان ہوا. انسان خدا کی بہت ساری بلکہ ساری صفات رکھنی چاہیے, چونکہ خدا کا روح اس کے اندر ہے جس نے اس کو زندہ کیا ہے. ٹھیک ہے. غصہ بھی چونکہ نیچرل ہے, اور جب اس کو پھر ہینڈل کرنا ہو, اس کو کنٹرول کرنا ہو, تو اس خدا کے حوالے کرنا چاہیے اپنے جذبات کو, اپنی باڈی کو, جس نے اس کو نا کریٹ کیا ہے. بالکل, وہ پھر فضل بخشتا ہے. دیٹ از دی گریس آف دا گاڈ ہو ہیلپس یو ٹو کنٹرول یور اینگر. آپ اپنے طور پر جتنے مرضی طریقے آزمائیں, وہ آپ کو پھر غصے کی اس حالت کو وہ ٹالریٹ کرنے میں یا اس کو نرم کرنے میں مشکل ہوتی ہے. اس کو ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے کہ پھر خدا کے حوالے کریں, خداوند کو موقع دے, اسے کہیں خداوند میری ہیلپ کر, خدا میری مدد کر, یہ جو میری غصے والی حالت ہے اس کو تو چینج کر سکتا ہے. اور پھر خدا وہاں انٹروین کرتا ہے. خدا وہاں انٹروین کرتا ہے بشرطے کہ وہ جو غصے کا اظہار کرنے والا شخص ہے وہ خداوند کو پکارے. بالکل, تو یہ ہم اس طرح غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا, کیونکہ انسان جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو ہمیں خود بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایٹ ٹائمز ہم اس کے کانسیکوینسز کو سوچ ہی اس وقت نہیں رہے ہوتے, اور اس کے کانسیکوینسز کہاں تک جا سکتے ہیں وہ بھی ہم نہیں سوچتے. اگر ہم 1 سیکنڈ کو سوچ لیں اور تھوڑی سی خاموشی اپنا لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں, بہت سی ناراضگیوں کو بچا سکتے ہیں, بہت سے دوست ہم کھو دیتے ہیں صرف اس غصے کی وجہ سے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم خداوند میں ہوتے ہوئے غصے پہ بالکل قابو پا سکتے ہیں. اب جب آپ نے ہمیں ایکسپلین کر دیا کہ غصہ کیا ہے, آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ غصے کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں, تو میں اپنے آڈینس سے پوچھنا چاہوں گی, چونکہ ہمارے ساتھ ہمارے آڈینس موجود ہیں اور یہ ٹاپک ایسا ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ بہت زیادہ سوالات سب کے دماغ میں ہوں گے. تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کوئی سوال ہمارے آڈینس پوچھنا چاہیں تو یہ موقع ہے کہ وہ پروفیسر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, کیا یہ ان کی صحت کے لیے بھی برا ہے؟ کیا اس غصے سے کوئی میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو ان کی تھیراپیز کیا کیا ہیں؟ آپ نے ایک کویشچن میں 2-3 کویشچن ایک ساتھ پوچھ لیے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب انسان بہت غصے میں ہوتا ہے تو اس کی صحت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. غصہ ایکچولی انسان کے جو ایموشنز ہیں نا, جو ریئیکشن دے رہا ہے وہ, تو اس کے جو ایموشنز ہیں نا وہ بڑی ہائپر ہوتے ہیں, اور جیسے ہائپر ہوتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہائپر ہو تو پھر فزیکلی اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ تو ڈیفینٹ ہیں. اور جتنا کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جائے تو وہ غصے کے بہت پتلے ہیں, وہ ہوتا ہے جو بڑے شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں, اس کے لیے جو انگلش کے بڑے شارٹ ٹیمپرڈ. تو یس, بہت غصے والے جن کی طبیعتیں ہیں, جن کا مزاج بہت غصے والا ہے, وہ فزیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. دیکھیے گا جتنے دبلے پتلے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت غصہ کرتے ہیں, اور آپ فزیکلی دیکھیں جتنے موٹے تازے لوگ ہیں, فربا لوگ ہیں, مطلب دے آر جولی پیپل, بہت کم وہ غصے میں آتے ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ غصہ انسان کی صحت کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے. اور پھر اس کی جو تھیراپی کی بات کرتے ہیں, ایڈوانس کنٹریز میں تو ڈیفینیٹلی ہیں, ایکسپرٹس ہیں, انہوں نے اپنے کلینکس کھولے ہوئے ہیں اور لوگ ان سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان میں ایسا کوئی ابھی ایسی تھراپی شروع نہیں ہوئی ہے کہ ہم جو غصہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو ریفر کریں کہ جی آپ فلاں جگہ جائیں, فلاں ہاسپٹل میں جائیں, فلاں کلینک میں جائیں. تو یہ تو اب ہمارے سوشل سیٹ اپ میں ہی ہے کہ ہمارے پھر جو بزرگ ہیں, بڑے ہیں, سینئرز ہیں, وہ پھر بیچ میں آتے ہیں,
وہ پھر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو ہمارے بڑے بزرگ جو ہمیں سمجھاتے ہیں نا, وہ ہماری سوشل تھراپی ہے, وہ ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے کہ وہ والدین سمجھاتے ہیں, گھر میں گرینڈ فادرز ہیں تو وہ بیچ میں پڑھتے ہیں, وہ سمجھاتے ہیں. ایون کہ بھی جب ہماری سوشل لائف میں شادی شدہ زندگی ہوتی ہے, وہ بھی کبھی غصے کی حالت میں ڈسٹرب ہوتی ہے نا, تو پھر لڑکی کے پیرنٹس اور سیانے لوگ, سمجھدار لوگ, لڑکے کی سائڈ کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پھر بیچ میں آتے ہیں, تو وہ اس کو نا اس معاملے کو حل کرتے ہیں. سو ہمارے پاس پاکستان میں ایز سچ کوئی کلینک نہیں ہے بنی, ابھی اتنے ایکسپرٹس بھی نہیں ہیں ہمارے پاس کہ جو اس صورتحال سے گزرنے والے لوگ, اینگر میں سے گزرنے والے لوگ, ان کو وہ سمجھائیں, ان کی تھراپی کریں. ہاں, ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے اس میں جو ہمارے ایلڈرز ہیں وہ ایک تھراپسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. جی سر, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے. چونکہ ہمارے ساتھ آڈینس ہیں اور بہت سے سوالات ان کے دماغ میں آ رہے تھے جو کہ وہ مجھ سے پروگرام سے پہلے بھی شیئر کر رہے تھے, تو میں آڈینس سے درخواست کروں گی کہ اگر کوئی اور کویشچن آپ نے پوچھنا ہے تو. جی, میرا بھی ایک کویشچن ہے سر سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو ہم غصے کو ایک بیڈ ایموشن سمجھتے ہیں, پر مجھے یہ بتائیے گا سر کہ غصے کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں؟ جب گریک لوگوں نے اس کی کائنڈز بنائی تو اس میں جو تھرڈ والی تھی وہ تھی رائٹیس اینگر, ایگنیکتھیسس. وہ فائدے والی بات ہے, غصہ کرنا پر غصہ فائدے میں. اس کی بیسٹ ایگزامپل ہمارے پیرنٹس ہیں. پیرنٹس تو پیرنٹس ہیں, دے آر فل آف لو. پر جب کوئی بچہ غلط بات کرتا ہے, اس کو ٹیچ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ اپنے اینگر کی صورت میں اس طرح کی چناؤ کرتے ہیں الفاظ کا, موڈ کا, ایکسپریشنز کا. تو وہ جو غصہ ہوتا ہے نا, وہ راست غصہ ہے, رائٹس اینگر ہے. کیوں؟ اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ اس کو ٹیچ کرنا ہے, اس کو اس بری راہ سے موڑنا ہے, اس کو ہیلپ کرنی ہے, اس کو گائیڈ کرنا ہے. تو جو پر غصے کی حالت میں پیار سے کریں گے تو بچہ اس کا نا ایڈوانٹیج لے گا, وہ پھر امپروومنٹ نہیں آئے گی, وہ سیکھے گا نہیں. تو پھر ایسی صورتحال میں اس اینگر کو ہم کہتے ہیں فائدے کا اینگر یا رائٹس اینگر. بائبل میں سے ہم اس کا حوالہ یوں لیتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ہیکل میں سے کاروبار کرنے والے, بزنس کرنے والے لوگوں کو نکالا تو اینگر کی صورت تھی, پر اس کا موٹیو بڑا شاندار تھا, اچھا تھا. یہ تو خدا کا گھر ہے, یہ تو دعا کا گھر ہے. اٹ از اے ہاؤس آف پریئر, دس از دا ہاؤس آف دا لارڈ اینڈ یو ہیو کنورٹڈ انٹو دا بزنس سینٹر. اٹھاؤ یہ ساری چیزیں. صرف اتنا ہی نہیں کہا, صرف یہی نہیں کہ اورل کہا یا اورلی کہا یا وربل چیزیں کہ نو, کوڑے بھی مارے اور ان کو نکالا. مطلب یہ تھا کہ یہ تو خدا کا گھر ہے, یا آپ نے اس کو کس صورت ہے. سو دیٹ اینگر واز دی جسٹ بینیفیشل اینگر, دیٹ واز دی رائٹس اینگر. اور اس صورتحال میں سے جتنے لوگ وہ ہیں جن کو خدا نے یہ عہدہ دیا, مقرر کیا کہ وہ لیڈ کریں, وہ گائیڈ کریں, وہ سپورٹ کریں, تو خدا نے ان کو پھر اس حالت میں رکھا ہے. وہ بھی غصے میں آتے ہیں. دنیا جہان کی لیڈرشپ کو آپ ان کی اسٹڈی کریں, سب کے پاس یہ ہے, بٹ دیٹ از ود دا گڈ موٹیو, گڈ چینج. غصہ ہے پر وہ اچھی حالت میں ہے. ویری رائٹ, ویری رائٹ. یہاں پہ بلکہ مجھے ایرسٹوٹل کا ایک ویو یاد آ رہا ہے اینگر کے بارے میں کہ بیکمنگ اینگری از ایزی, دیٹ از ایزی, بٹ getting angry with the right person at the right time, with the right degree, with the right purpose, in the right way, that is important and that is not easy. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ غصہ ہم کس پہ کر رہے ہیں, کس طرح سے کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, کتنا ہونا چاہیے اور صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. بائبل میں ہم لوگوں نے ذکر سنا کہ خداوند نے غصے میں ایسے کہا, خدا کو غصہ آیا اور اس نے یہ کیا. ماں باپ کی اگزامپل دی, ٹیچرز کو بھی غصہ آتا ہے اور ٹیچرز بھی ڈانٹتے ہیں, غصہ کرتے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا غصہ جو ہے وہ جائز ہوتا ہے, اور کیا ایسا بھی کوئی غصہ ہے جو ناجائز ہوتا ہے, یا غصہ پاک ہے یا حرام ہے؟ کہتے ہیں نا کہ غصہ حرام ہے, غصہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں اس کو ذرا چاہوں گی کہ آپ الیبریٹ کریں, کیونکہ افسیوں 4 باب میں لکھا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو, اور سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی جاتی رہے. تو غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. تو غصے کی کیا لمٹس ہیں کہ غصہ کہاں تک کرو کہ وہ گناہ نہ بنے؟
آپ بائبل مقدس کے اچھے طالب علم بنے، آپ کو اس کی وضاحت جو ہے بڑی کھل کے ملے گی۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے خود 365 ٹائم خدا نے غصہ کیا ہے مختلف مواقع پر، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 80 دفعہ انسانوں کو اس غصے کا ذکر ہے، جب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے جا رہا تھا تب راستے میں اس نے غصے کیا، اور اس کے علاوہ بھی۔ تو آپ ان فگرز کے ساتھ اندازہ کریں کہ اٹ از آل نیچرل، اٹ از آل گاڈلی، کیونکہ خدا کی طبیعت میں، اس کی نیچر میں بھی غصہ تھا۔ جب بھی اس نے زمین پر فساد دیکھا تو پھر خدا غصے ہوا، اس کو دیکھ کے غصے ہوا۔ خداوند کے بندے موسیٰ نے جب خداوند سے باتیں کیں اور پھر 10 احکام لے کر آ رہا تھا، اور نیچے زمین پر دیکھا کہ وہ اس خدا کو بھول گئے ہیں جس خدا نے ان کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے احکامات بھیجے ہیں، اور ایک سونے کا بت بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی، تو موسیٰ اتنے غصے میں آئے کہ تختیاں ہی توڑ دی۔ بالکل۔ تو یہ تو اپنی جگہ ہے، یہ غصہ ہے اور یہ گاڈلی ہے، اور میں نے کہا تھا یہ اٹس نیچرل، انسان میں ہوتا ہے، اٹس آل نیچرل۔ اس کو نیچرل ہونے کی وجہ سے اس کو بہت برے معنوں میں نہ لیا جائے، کیونکہ اٹ از اے پارٹ آف آور نیچر، نیچرل ایموشن ہے یہ ہمارا، نیچرل ایموشن ہے۔ تو اس کو اب اس کے یوز پہ ہے، ہم غصے کو انفیکٹ بہت زیادہ دبانا بھی غلط ہے۔ آپ غصے کو دباتے ہی رہیں گے تو آپ میں خود میں اگریشن بڑھتا رہے گا، اور پھر ایک سٹیج آتی ہے وہ کہ بلاسٹ ہوتا ہے، پھر بلاسٹ ہوتا ہے، تو وہ زیادہ نیگیٹو ہو جائے گا، وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ اس لیے غصے کا اظہار کرنا چاہیے، پر اس کے اظہار کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک طریقہ تو یہ ہے کہ واقعی غصے کو دکھانا چاہیے، جب آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگی تو ضرور اس کو شو کریں، ایکسپریس کریں، ٹھیک، لیکن اس طرح ایکسپریس نہ کریں کہ اگلا اوفینڈ ہو جائے، 2-4 چیزیں توڑ کے بتائیں کہ کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں تک جانا چاہیے۔ اور جو انسان بائبل مقدس میں خدا کے بندے سلیمان نے فرمایا ہے، جو اپنے غصے پہ قابو پا سکتا ہے وہ پہلوان سے زیادہ طاقتور ہے۔ بالکل صحیح۔ امثال کی کتاب میں خدا کے بندے سلیمان نے فرمایا ہے کہ بہت خوبصورت بات ہے، وہ پہلوان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، ایک ریسلر سے زیادہ پاورفل ہے، جو اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو اس لیے غصے کو کنٹرول کرنا، اور یہ بھی پھر اسی وقت ہوتا ہے جب آپ خدا میں ہوں، بالکل۔ اسی لیے یہ ارشاد ہوا تھا جو پولس رسول نے فرمایا نا، افسیوں کے خط کے 4 باب کی اس کی 26-27 آیت تھی، آپ نے جب کوٹ کی ہے، وہ یہی تھا کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ غصے میں تم کل کر دو کسی کو، جو کہ اس وقت عام ہو رہا ہے دنیا میں۔ بالکل، دنیا بہت بڑے ایک میں تو شکر گزار ہوں اسٹوڈیو والوں کا کہ انہوں نے یہ ٹاپک رکھا ہے، اور کاش کہ میری اگر مانے تو میں تو چاہوں گا کہ اور پروگرام اس پہ کیے جائے۔ آڈینس کے سوالات سے اور ان کے انٹرسٹ سے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں اسی کا سیکنڈ پارٹ لے کے آنا پڑے۔ یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے، لوگوں کو ٹیچ کرنا بہت ضروری ہے کہ غصہ کریں، ببلیکل، اٹ از ببلیکل، غصہ کریں لیکن گناہ نہ کریں، کنٹرول، اور پھر اس کی حد بتائی، کیا بتائی کہ شام تک سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کا غصہ ختم ہو جائے، آپ کا غصہ ختم ہو جائے۔ اور پوری ورس یہ ہے کہ اس کو غصے کو ختم کریں اور ابلیس کو موقع نہ دیں، کیونکہ پوری آیت کا جو اگلے ورڈ ہے نا وہ یہ ہے، ابلیس کو موقع نہ دیں۔ غصے کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر ابلیس آئے گا، پھر وہ آپ کو اور پٹیاں پڑھائے گا۔ ابھی تو نے ایک مارا نا، وہ فلاں بھی اس کے ساتھ شریک تھا، کل اس کی باری لانی ہے، ابلیس پھر آ جاتا ہے۔ وہ پھر آپ کلنگ دیکھیں کیسے ہو رہی ہے، ایک نہیں ہو رہی، بہن بھائی ناراض ہیں، وہ ماں کو قتل کر رہے ہیں، کیا زمانہ آ گیا ہے، زمینوں کا جھگڑا ہے تو اس پہ ماں کو بھی مار دیا، باپ کو مار دیا۔ اس کی جو انٹینسٹی ہے نا وہ اتنی بڑھا دی ہے انسان نے، لہٰذا بہت ساری ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی جو بیٹی نے سوال کیا تھا کہ اس کی تھراپی کیا ہے، اس کی تھراپی ایک تو بیسٹ تھراپی ہے کہ اپنی سوسائٹی کو نا کول ڈاؤن کریں، بالکل ٹھیک، اپنے سوشل سیٹ اپ کو کول ڈاؤن کریں۔ اور جو اس طرح ہمارا سوسائٹی جو اپسیٹ ہوئی ہے نا، بالکل صحیح، اس کی وجہ سے پھر لوگوں کے ٹیمپر بڑے لوز ہو گئے ہیں۔ خداوند میں رہیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں گے۔ خداوند کی مرضی کو جب آپ اپنے بدن میں پوری کریں، یہ ایکچولی ہیومن نیچر کی جو بات ہے نا، یہ اس کا ریئیکشن اتنا اسٹرانگ ہے، اس ہیومن نیچر کو گاڈلی نیچر بنائیں، بالکل، پھر آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریں گے۔ اور یہ وہ ٹیچنگ ہے جو اس زمانے میں دینے کی سخت ضرورت ہے۔ اپنے خدا کو نہ بھولیں،
وہ تو ساری دنیا کا خالق ہے، ساری دنیا کا مالک ہے، وہی اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو آپ کو غصے کو کنٹرول کرنے میں وہ آپ کی ہیلپ کرے گا. بالکل. آج کل ہمارے روزے آ رہے ہیں، ہاں روزے ہیں، اور روزہ رکھنا شروع کر دیں. بیسٹ والی چیز کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکیں. جب آپ کا بہت سارا پیٹ بھرا ہوا نا ضرورت سے زیادہ، دماغ زیادہ چلتا ہے، دماغ زیادہ چلتا ہے اور بہت غصہ زبان بھی زیادہ چلتی ہے. یس. اس لیے یہ بھی ایک اسپرچول تھراپی پارٹ ہے، آف پریکٹس ہے. اسپرچول تھراپی ہے ٹھیک. کہ آپ روزے رکھیں. پریکٹس دی فاسٹنگ, then you will be able to handle and to control your anger. Otherwise, English saying یہ بھی ہے, where there is anger, there is a danger. Very right. So anger and danger go together. And those who cannot control, those who don't control, there is a just difference of just one letter, and that is D. If you remove D, وہ پھر سے anger ہو جاتا. بالکل صحیح کہا. But that D is very dangerous. تو غصے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ادروائز ڈینجر تو پھر انتظار کر رہا ہے آپ کا. اس کو کنٹرول کرنا ہے تو خدا کے پاس آئیں, کلام پڑھیں, خدا سے مدد مانگیں اور روزے رکھنا شروع کر دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ بائبل میں جو لکھا گیا ہے کہ جو اپنی زبان کو قابو میں رکھ سکتا ہے, یس, وہ اپنے پورے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. اور ایک بڑی پیاری سینگ میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ خاموش رہنے سے آپ سب سے بہترین طریقے سے کسی کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ان کی کون سی بات سمجھ میں یا پسند نہیں آئی. خاموشی بھی اپنی زبان ہے, اور خاموشی سے بھی آپ بہت ساری چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم بہت سے ریگریٹس سے بچ جاتے ہیں, اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسپیک وین یو آر اینگری اینڈ یو ہیو میڈ دا بیسٹ اسپیچ یو ول ایور ریگریٹ. غصے میں کہیں بھی بات ایسی بات ہو جاتی ہے جس پہ شاید آپ زندگی بھر پچھتاتے رہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ایکسپلور کریں, ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ غلط ہوتے ہیں یا کہاں پہ ہمیں ضرورت سے زیادہ غصہ آتا ہے اور ہم اس کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم خود کو جب ایکسپلور کریں گے تو ہمیں خود کو سمجھ میں خود ہی آئے گا کہ ہم کہاں پہ کیا غلط کر رہے ہیں. تو ہمیں خود سیلف کنٹرول کی پریکٹس کرنی چاہیے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا میں رہ کے ہم اس کی بہترین پریکٹس کر سکتے ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس تھاٹ کے ساتھ کہ گفتگو کیجئے ذرا احتیاط کے ساتھ, لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ. اس وقت آپ کو ہماری اسکرین پہ ہمارے ایڈریسز, ہمارے فون نمبرز دکھ رہے ہوں گے. اگر کوئی ٹاپک ایسا ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے, جو خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے رہنمائی کا باعث ہو سکتا ہے, گائیڈنس یا ہمیں کچھ سکھا سکتا ہے, تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیجیے گا. جاتے ہوئے ایک ہی بات کہیں گے کہ غصہ کم کیجیے, مسکراتے رہیں. تھینک یو.